अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उर्दू की क्लास में आपका खैर मक़दम है। हम 12वीं जमात की दरसी किताब में इज़ाफ़ी मुतालों का मुताला करने जा रहे हैं। इस इज़ाफ़ी मुताले में खाके दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि खाका किसे कहते हैं, खाका होता क्या है। सफ़ा नंबर 117 पर आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। खाका निगारी उर्दू की एक बाज़ाब्ता सिन्फ है जिसकी रिवायत बहुत पुरानी है। खाका निगार जब किसी शख्सियत को मौजू बनाता है तो इस शख्स के मुतालिक वाक़यात, सवानेह, मुशाहिदात और अपने तासुरात की मदद से शख्सियत की जीती जागती लफ्ज़ी तस्वीर पेश कर देता है। पढ़ने वाला उसे बैक वक्त वाक़े के तौर पर भी पढ़ता है और कहानी के तौर पर भी। खाके की इम्तियाजी खूबी ये है कि इसमें किसी शख्स के ज़ाहिरी और बातनी कैफियत को खाका निगार अपने तासुरात के साथ दिलचस्प अंदाज में बयान करता है। खाका और सवानेही मज़मून इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि सवानेह मौजू बनने वाली शख्सियत के कारनामों की तफसील बयान की जाती है और मुसन्निफ इसकी सनद मांगी जा सकती है। इसके बरक्स खाके में किसी शख्स को देखने का मुसन्निफ का अंदाज और इसकी ज़ाती तासुरात और क़यासात को अहमियत हासिल होती है। खाके के लिए मौज़ू की कोई क़ैद नहीं। खाका निगार अपने मुशाहिदे में आने वाले किसी भी शख्स का खाका लिख सकता है। उर्दू में ऐसे बेशुमार लोगों के खाके लिखे गए हैं जो समाज और अदब में मुमताज़ हैसियत के मालिक थे। ऐसे लोगों के खाके भी उर्दू में मशहूर है जो समाजी एतबार से बहुत अहम नहीं थे। मसलन नामदेव माली अज़ अब्दुल हक और कुंदन चपरासी अज़ रशीद अहमद सिद्दीकी। उर्दू में खाके की इब्तदाई नक़ूश मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आबी हयात में मिलते हैं। उर्दू के मशहूर खाका निगारों में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग मौलवी, इनायतुल्लाह देहलवी में मियां नासिर अली, अशरफ सबूरी, राशिदुल खैरी, शाहिद अहमद दहलवी, ख्वाजा हसन निज़ामी, सादत हसन मंडो, मालिक राम, मुश्तबा हुसैन, सालेहा आबेद हुसैन वगैरह अहम नाम हैं। दर्ज झेल खाके रियासत महाराष्ट्र की अदबी और इल्मी शख्सियात का एक मुख्तसर तारुफ है। यहाँ रिवायत के इर्तिक़ा की तफसील नहीं है। सफ़ाहत की मुक़र्ररा हद के पेश नज़र इंतखाब नागुज़ीर था। इन खाकों में अमर मलहूज़ रखा गया है कि जो तहरीरें शामिल की जाएँ वो खाका निगारी यानी मुरक्का निगारी, चेहरा निगारी की इस तारीफ़ से करीब हो जिसकी वजाहत खाका निगारी के ज़िम्न में की गई है। ये कोशिश भी की गई है कि जो तहरीरें पेश की जाएँ इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के मखसूस कल्चर, महाराष्ट्र की ज़बान और मुहावरे, महाराष्ट्र की सियासी और समाजी ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू से हो। यहाँ अवाम और ख़वास की कोई तफरीक नहीं की गई है। लिखने वाला महाराष्ट्र का रहने वाला हो या इसने महाराष्ट्र में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली हो या कम अज़ कम 25-30 वर्षों तक लगातार महाराष्ट्र में रहा हो। इस किताब में शामिल तमाम खाकों के मौजू ऐसे अफराद हैं जो सिन्फ़े मफ़हूमीन में शामिल हो चुके हैं। जिंदा शख्सियात के खाके शामिल नहीं किए गए हैं। खाके जिस शक्ल में मौसूल हुए थे इन्हें दरसी किताब की ज़रूरत के मुताबिक ख़ता व बुरीदा के साथ शामिल किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि सवानेह जो सिन्फ़ है उर्दू अदब की, इस सिन्फ़ में किसी शख्सियत की मुकम्मल ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों को पेश किया जाता है, लेकिन उसके मुकाबले में खाका किसी की ज़िंदगी की या तो चेहरा और शख्सियत की कुछ ख़ास या मखसूस पहलुओं को कम सफ़ाहत में पेश किया जाता है। खाके में ज़िंदगी के किसी एक पहलू को पेश किया जाता है, जबकि सवानेह में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को पेश किया जाता है। सवानेह की बड़ी तारीख़ है और हमारे पास सवानेह हयात में कई अच्छे मुसन्निफ़ीन के जो है जैसे अल-फ़ारूक़ है, अल-मामून है, हयात सादी है, हयात जावीद है, इस तरह के, और सीरतुन नबी है,
हयात तैयबा है और रहीक़ुल मख्तूम है, तो इनमें सवानी ज़िंदगी के पूरे हालात बयान किए जाते हैं, जबकि खाके में मुख्तसर सफ़ाहत में किसी शख्स की ज़िंदगी के किसी ख़ास पहलू को पेश किया जाता है। तो आज हम ऐसी ही शख्सियत में से शख्सियत बाकर मेहदी का खाका पढ़ेंगे, उर्फ बाकर मेहदी, जिसे यूसुफ नाज़िम ने लिखा है। यूसुफ नाज़िम उर्दू के मशहूर तंज़ व मिज़ाह निगार थे। वो 18 नवंबर 1918 को जालना में पैदा हुए। उन्होंने जामिया उस्मानिया हैदराबाद से एमए की डिग्री हासिल की। मुलाजिमत के बाद डिप्टी लेबर कमिश्नर के तौर पर वजीफ़े-ए-आब हुए। इन्होंने कई अखबारात और रसाइल में कालम लिखे। इनके मज़ामीन और कालम तंज़ और शुगुफ्तगी का हसीन इम्तिजाज पेश करते हैं। इनका उसलूब निगारिश दिलचस्प और सुलझा हुआ है। कैफ व कमवा या नोट फ़क़त बिलकुलियात वगैरह इनके मज़ामीन के मजमूए हैं। इनकी किताब पलक न मारो बच्चों के लिए लिखे गए दिलचस्प मज़ामीन का मजमुआ है। यूसुफ नाज़िम मुंबई में क़याम पज़ीर थे। वहीं 23 जुलाई 2009 को इनका इंतकाल हुआ। बाकर मेहदी 11 फरवरी 1927 को लखनऊ के करीब एक कस्बे रुदली में पैदा हुए। इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुंबई में गुजारा। इन्होंने शायरी के अलावा नस्र में भी बहुत कुछ लिखा है। टूटे शीशे की आखिरी नज़में के अलावा सियाह इनकी शायरी का कुलियात है। आगही व बेबाकी और तनकीदी कशमकश इनके तनकीदी मज़ामीन के मजमूए हैं। बाकर मेहदी का शुमार जदीदियत से वाबस्ता उन शोरा में होता है जिन्होंने अपनी शायरी में नए नए तजुर्बों को राह दी। बाकर मेहदी ने नज़में और गज़लें दोनों में तबाज़माई की। इनका इंतकाल 23 सितंबर 2007 को मुंबई में हुआ। आइए बाकर मेहदी के बारे में यूसुफ नाज़िम ने ये खाका लिखा है, हम इस खाके को पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 123। बाकर मेहदी के नए मजमूए कलाम टूटे शीशे की आखिरी नज़में की इशाअत पर मुंबई के अदीबों और शायरों की एक अदबी नशिस्त 10 दिसंबर 1972 को मुनक़्क़िद हुई। ये मज़मून इसी जलसे में पढ़ा गया। मज़मून पढ़ने से पहले राक़िम ने हाज़रीन जलसा के रूबरू साहिब महफिल से इक़रारनामा लिखवाया कि वो इस मज़मून के बारे में राक़िम से कोई बास पुर्स नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकर मेहदी साहब किताबी सूरत में पहली बार छपे हों। इनकी कम से कम 3 किताबें पहले भी शाये हो चुकी है, लेकिन जब इनकी आखिरी नज़मों का मजमुआ शाये हुआ तो इनके करीब के दोस्तों को बड़ी मसरत हुई और इसी मसरत के इजहार के सिलसिले में उन्होंने ये जलसा मुनक़्क़िद किया कि बाकर मेहदी साहब को इनकी आखिरी नज़मों की इशाअत पर मुबारकबाद दी जाए। मालूम नहीं बाकर मेहदी साहब की नुक्तरस निगाह इस नुक्ते पर क्यों नहीं पड़ी। इसकी वजह शायद ये हो कि वो अपने दोस्तों से अपनी जहानत की तवक्को ना रखते हो। बहरहाल मुझे भी इस खुशी में शरीक होना था, इसीलिए मैं भी इनकी खिदमत में नजराना अक़ीदत लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आप जानते हैं कि आजकल के ज़माने में अक़ीदत का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बाकर मेहदी शायर है, नक्काद है, मुक़र्रिर है, लेकिन अपने गैर मरबूत मज़मून में उनकी शायराना सलाहियतों और तनक़ीदी शऊर के बारे में मेरा कुछ अर्ज़ करना सरासर नाइंसाफ़ी होगी। यूँ नाइंसाफ़ी से बाकर मेहदी साहब को बड़ा शगफ रहा है, लेकिन मुझे इनकी सोहबत का फैज़ हासिल होने के बावजूद नाइंसाफ़ी की मश्क नहीं हुई है। इसीलिए मैं इसे एतराज़ ही करूँगा और सिर्फ़ इनकी शख्सियत के बारे में रिफ़ाह आम के खातिर कुछ अर्ज़ करूँगा। मैं जो कुछ अर्ज़ करूँगा इससे मेरा मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं। ख़ुद अपने आप से मुत्तफ़िक़ न होने का फ़न
میں نے صاحب موصوف سے سیکھا ہے۔ موصوف اپنے آپ سے بھی متفق نہیں ہوا کرتے۔ اختلاف رائے کی یہ منزل تنقید کے میدان میں آخری منزل سمجھی جاتی ہے۔ باقر مہدی کو اس منزل پر پہنچے ہوئے مدت ہو گئی۔ یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ باقر مہدی صاحب بھی رودلی جیسے مردم خیز علاقے میں پیدا ہوئے۔ نقادوں کو یوں بھی قدرت کی طرف سے کھلی اجازت ہے کہ وہ جہاں چاہے پیدا ہو جائیں۔ باقر مہدی کی ولادت سے ان کے وطن معروف کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان کے بعد پھر کسی نقاد کی ہمت نہیں ہوئی کہ رودلی میں پیدا ہو۔ باقر مہدی نے لکھنؤ میں تعلیم پائی۔ جو کچھ انہوں نے پایا اسے تعلیم ہی کہا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص لکھنؤ کے تکلف اور وہاں کے آداب اور تکلفات کا ذکر کرتا ہے، میں باقر مہدی صاحب کے حوالے سے اس کی تردید کرتا ہوں اور وہ شخص بالکل مطمئن ہو جاتا ہے۔ باقر مہدی کی شخصیت کا یہ پہلو بڑا تابناک ہے اور اگر 4 نہیں تو کم سے کم 3 دانگ عالم میں ضرور مشہور ہے۔ باقر مہدی صاحب کے متعلق میں نے 2 رائے کبھی نہیں سنی۔ پورا ہندوستان یعنی غیر منقسم ہندوستان اس بات پر متفق ہے کہ باقر مہدی جتنے عالم ہیں اس سے زیادہ ظالم ہیں۔ ان کی بے باکی کی داستانیں چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ ان کی بے باکی وہ معمولی بے باکی نہیں جس کا دعویٰ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ان کی بے باکی اور صفاکی میں ذرا سا ہی فرق ہے۔ اردو کے سارے ادیبوں اور شاعروں کے دلوں میں خوف کی جو ہلکی سی لہر دوڑتی رہتی ہے، اس لہر کا نام ہی تو باقر مہدی ہے۔ شامت کا مارا جو بھی ادیب اور شاعر ممبئی آتا ہے، باقر مہدی اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے وطن تک جانے سے گریز نہیں کرتے۔ وہ اس کار خیر کے سلسلے میں دور دراز مقامات تک ہو آئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے ارمان کم ہی نکلے ہیں۔ غالباً 2 سال ہوئے کہ لندن یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر رالف رسل غلطی سے ممبئی آ گئے۔ ان کی آمد سے متعلق باقر مہدی صاحب کے ایک دوست خورشید الاسلام نے خط لکھا کہ رالف رسل میرے اچھے دوست ہیں، تم سے ملنے آئیں گے، خدا کے لیے ان سے لڑنا مت۔ افسوس، صد افسوس کہ خورشید الاسلام کا یہ خط باقر مہدی کو 3 بجے ملا، جبکہ 1 بجے تک وہ رالف رسل سے لڑ کر فارغ ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے راوی باقر مہدی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بات یہی ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد وہ یقیناً خورشید الاسلام سے لڑے ہوں گے کہ انہوں نے یہ خط ٹھیک وقت پر کیوں نہیں بھیجا۔ ہم نے یہاں تک اس خاکے کو پڑھا ہے، اب ہم اس خاکے کو سمجھیں گے۔ یوسف ناظم کے لکھے اس خاکے میں باقر مہدی کی زندگی کا ایک مختصر سا حصہ پیش کیا گیا ہے۔ اس خاکے میں یوسف ناظم نے جو خاکہ سنایا ہے تو وہ ان کی جو آخری نظمیں، ٹوٹے شیشے کی آخری نظمیں کی اشاعت کے موقع پر جو محفل منعقد کی گئی تھی ادبی نشست، اس ادبی نشست میں خاکہ پڑھا گیا ہے۔ اس خاکے کو 17 دسمبر 1972 میں پڑھا گیا ہے۔ تو یہ خاکہ حاضرین کے روبرو پڑھا گیا ہے اور مزاح کی طرف اس میں لکھا گیا ہے کہ میں نے حاضرین سے جو ہے روبرو پڑھتے ہوئے راخی نے جو ہے کہ میرے سے کوئی باس پرس نہ ہو، میں یہ خاکہ ان پر لکھ رہا ہوں۔ اب باقر مہدی کی شخصیت جو ہے کئی بار چھپ چکی ہے، لیکن اس خاکے میں انہوں نے کہا کہ باقر مہدی کی 3 کتابیں شائع ہو چکی ہے اور ان کی آخری نظموں کا مجموعہ شائع ہوا تو مجھے مسرت ہوئی اور میں نے اسی مسرت کے اظہار کے سلسلے میں ان کو مبارکبادی کے طور پر، جو کہ ایک نقطہ رس ہے، نقطہ رس باریک بینی سے کسی چیز پر نگاہ رکھنے والا یا کلام کی باریکی کو سمجھنے والا ہے، تو میں بھی شریک ہوا اور نذرانہ عقیدت لے کر حاضر ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج عقیدت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے،
یہ بھی مزاح کے طور پر یوسف ناظم کہتے ہیں. عقیدت ہم سبھی جانتے ہیں اور حقیقت بھی ہم جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عقیدت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہا، یعنی یہ مضمون جو میں لکھ رہا ہوں میں عقیدت کے طور پر لکھ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو. دوسرے اقتباس میں وہ لکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے باقر مہدی؟ نقاد ہے، مقرر ہے اور شاعرانہ تنقیدی شعور رکھتے ہیں. تنقیدی شعور رکھنا، تنقید کیا ہے؟ تنقید وہ شخص جو ادبی ادب پاروں کی تنقید کرتا ہے، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتا ہے، اور جو خامیاں ہیں کسی فن پارے میں اس کو بتاتا ہے اور جو خوبیاں ہیں وہ اس کو بھی بتلاتا ہے. لیکن ایسے نقاد جو بڑی سختی سے تنقید کرتے ہیں، ایسے ناقدین سے اکثر شعراء اور مصنفین ڈرنے لگتے ہیں. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی حالت ایسے ہی ہو گئی تھی کہ شعراء اور مصنفین ان سے ڈرنے لگے تھے. ان کی شخصیت کے بارے میں رفاہ عام کے طور پر کچھ کہوں، یہ کہنا چاہتے ہیں. تو رفاہ عام کہتے ہیں لوگوں کی بھلائی کی، یعنی مدد کی جاتی ہے. رفاہ عامہ میں طبی جانچ، رفاہ عامہ میں لوگوں کو امداد، رفاہ عامہ میں لوگوں کی غذا کی تقسیم یا دواؤں کی تقسیم، کپڑوں کی تقسیم، چادروں اور بیڈ شیٹوں کی تقسیم. تو رفاہ عامہ ایسے کام جس میں کہ لوگوں کی بھلائی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے کام کہ کچھ عرض کروں. میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگ بہت کچھ دیتے ہیں تو میں بھی باقر مہدی کے بارے میں کچھ کہوں. حالانکہ باقر مہدی کیسے ہیں؟ میں جو کچھ عرض کروں گا اس سے میرا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. مصنف کہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں خود میرا بھی متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پڑھنے والوں کا متفق ہونا یا نہ ہونا میری ذمہ داری نہیں ہے. میں نے لکھ دیا، میں خود ذمہ دار نہیں ہوں اس کا، تو پڑھنے والوں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی یہ فن کہاں سے سیکھی انہوں نے؟ خود کہتے ہیں کہ خود اپنے آپ سے متفق نہ ہونے کا فن میں نے موصوف سے سیکھا ہے. موصوف کون؟ باقر مہدی سے میں نے سیکھا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ سے متفق نہیں ہوتے. اختلاف رائے کی یہ منزل تنقید کے میدان میں آخری منزل سمجھی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ناقد کیا کرتا ہے؟ تنقید کرتا ہے. تو تنقید کا جو سلسلہ ہے مستقل چلتا ہے، تنقید کبھی رکتی نہیں ہے. ایک کی تنقید پھر اس کے بعد تنقید جاری رہتی ہے اور اس میں اختلاف رائے بھی ہوتی ہے. تو اختلاف رائے کا سلسلہ یہ جاری رہے گا اور یہ آخری منزل جو ہے تنقید کے اس میں اختلاف رائے ہی سمجھی جاتی ہے. اختلاف رائے کی یہ منزل تنقید کے میدان میں آخری منزل سمجھی جاتی ہے اور باقر مہدی کو اس منزل پر پہنچے ہوئے کیا ہوا؟ مدت ہو گئی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں بڑا اچھا پس منظر انہوں نے ان کی پیدائش سے متعلق باندھا ہے کہ باقر مہدی رودلی میں پیدا ہوئے. اب ہم سادے انداز میں اگر کسی کو لکھیں گے تو یہ یہاں پیدا ہوئے، اتنی تاریخ کو پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اس میں مزاح پیدا کیا. انہوں نے کہا کہ اس زمین پر پیدا یوں بھی نقادوں کو جہاں چاہے پیدا ہو سکتے ہیں. ظاہر دنیا کے ہر کونے میں ناقدین ہیں اور ہر صنف ادب میں ناقدین پائے جاتے ہیں، بلکہ دنیا کے ہر فن میں ناقد پائے جاتے ہیں. اگر ایسا کہا جائے تو بے جانا ہوگا. تو یہ کہتے ہیں مزاح کے طور پہ کہ انہوں رودلی میں پیدا ہوئے اور ناقد کو یہ کہ وہ کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا، یہ کہتے ہیں وطن معروف کو کہ ان کے بعد وہاں کسی ناقد نے پیدا ہونے کی ہمت نہیں کی. جیسے کہ مختلف ناقدین جو تنقید نگاری کے طور پر بڑے مشہور، جیسے میر تقی میر کی تنقید بھی بڑی اسی طرح کی مانی جاتی تھی کہ ان کے دور میں وہ اپنے آپ کو اجگر کہتے تھے اور انہوں نے اس میں اجگر نامہ بھی لکھا ہے شاعری کی صنف میں. تو شعراء ڈرتے تھے اس عہد میں کہ میر ہے، اگر ہم شاعری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ میر جو ہے ہمارے پر تنقید کریں گے اور پتہ نہیں کیا لکھ دیں گے، کیا کہہ دیں گے. اور کیا ہے میر نے ایسا بھی کیا ہے کہ بعض کو تو شعراء کہا کہ یہ شاعری نہیں ہے، بعض کو کہا کہ ان کا کلام گھٹیا ہے.
تو اس طرح جو ہے میر سے لوگ ڈرتے تھے، یعنی شاعری لکھنے کے لیے ڈرتے تھے. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے پیدائش بھی ایسے علاقے میں ہوئی رودلی میں کہ کسی ناقد نے پیدا ہونے کی ہمت نہیں کی، لیکن ان کی تعلیم جو ہے لکھنؤ میں ہوئی اور لکھنؤ کے تکلفات انہوں نے سیکھے ہیں. اور 4 دانگ عالم، تو یہ کہتے ہیں مزاح کے طور پر کہ کم سے کم 3 دانگ عالم میں تو یہ مشہور ہے. اس کے بعد کے حصے میں یوسف ناظم کہتے ہیں کہ پورا ہندوستان جو ہے، ہمیشہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ تنقید میں 2 رائے بن جاتی ہے. کبھی تو کہتے ہیں کہ ان کے پیدائش پر کوئی 2 رائے نہیں ہے، یا ان کے متعلق 2 رائے نہیں ہے، بلکہ پورا ہندوستان اور غیر منقسم ہندوستان اس بات پر متفق ہے کہ جتنے عالم ہیں اس سے زیادہ ظالم ہے. یعنی یہ بھی مزاح کا ایک نشتر ہی کہیں گے ہم کہ عالم ہے ظالم ہے. عالم اور ظالم اس لیے کہا جا رہا کہ ناقد بھی ہے، اور ناقد کیسے ہیں کہ کھلی تنقید کرتے ہیں، کڑی تنقید کرتے ہیں. ان کی بے باکی کی داستانیں چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں. ان کی بے باکی وہ معمولی بے باکی نہیں جس کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ صفاقی سے ذرا ہی فرق ہے. صفاق کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے. ظالم قتل کرتے وقت صفاقیت سے قتل کرتا ہے. یہاں کہہ رہے ہیں صفاق ذرا سا فرق ہے. یعنی اردو سارے ادیبوں اور شاعروں کے دلوں میں خوف کی ہلکی جو لہر دوڑتی رہتی ہے، اس کا نام باقر مہدی ہے. اب یہ بھی مزاح کی بات ہے کہ شعراء اور ادبا سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ شعراء اور ادبا کی تحریروں پر اپنی رائے پیش کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. تحریری تنقید کرتے ہیں. تو ظاہر ہے تحریری تنقید کسی شاعر ادیب کو بلند و پست کرنے کا کام کرتی ہے. تنقید کھرے اور کھوٹے کے تمیز کا کام کرتی ہے. تو تنقید ایک پیمانہ ہے کسی کو جانچنے کا. تو یہاں باقر مہدی بھی اس پیمانے کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں. باقر مہدی جو ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اردو کے سارے ہلکی رہتی ہے. شامت کا مارا جو بھی ادیب شاعر ممبئی آتا ہے، باقر مہدی اس کی مزاج پرسی کو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے مزاج پرسی کو جانا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی شاعر ممبئی آتا ہے یہ اس سے ملے. مزاج پرسی تو ہوتی ہی ہوگی، لیکن یہ ان سے کتابیں حاصل کرتے ہوں گے اور ان کتابوں کے مطالعے کے بعد اس پر اپنی ناقدانہ تحریریں لکھتے ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ اسی بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزاج پرسی کرتے ہیں. اور مزاج پرسی کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ صرف ممبئی آنے والوں سے مزاج پرسی نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی شاعر اور ادیب انہیں نہیں ملا تو یہ ان کے گھر تک یا اس علاقے تک جانے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں جہاں وہ رہتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں ہنستے ہنستے مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نہ صرف ملاقات کرتے ہیں بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مرحلہ لڑائی تک پہنچ جاتا ہے. جیسے کار خیر کرنا، بڑے اچھے لفظ استعمال کیے گئے ہیں اس میں. کار خیر یعنی خیر کا کام، وہ جانے کے لیے لوگوں سے کتابیں لانے، لوگوں سے ملنے یا مزاج پرسی کرنا کو اپنا کار خیر سمجھتے ہیں، یعنی اچھا کام سمجھتے ہیں. غالباً 2 سال میں کہ لندن یونیورسٹی کے اردو کے پروفیسر رالف رسل، اب یہ کون ہے؟ اردو کے رالف رسل، ان سے ملنے کے لیے آئے. تو یہ رالف رسل جو ہے، پروفیسر رالف رسل برطانیہ میں بابائے اردو کہلانے والے اردو زبان کے استاد رالف رسل 31 مئی 1918 کو لندن برطانیہ میں پیدا ہوئے. رالف رسل 16 سال کی عمر میں کمیونسٹ پارٹی کے رکن بن گئے تھے. انہوں نے 1940 میں کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی اور دوسرے جنگ عظیم کی شروع ہونے پر فوج میں بھرتی ہو گئے. اس دوران انہوں نے 3.5 سال ہندوستان میں گزارے. انہوں نے اردو اور انگریزی میں مضامین لکھے اور اپنے تخصص کے موضوع پر کئی ادبی سیمینار میں شرکت کی. تو یہ ان سے ملنے آئے. اب ملنے آئے تو یہ ملنے آنے والے تھے تو ان کے جو دوست تھے خورشید الاسلام، انہوں نے باقر مہدی کو خط لکھ کر اطلاع دی کہ دیکھو یہ ملنے آئے ہیں اور ان سے کسی قسم کی لڑائی نہیں کرنا. لیکن ہوا یہ کہ یہ رالف رسل ملنے آ گئے اور آ کر چلے گئے، اور اس کے بعد خورشید الاسلام کا خط انہیں ملا.
جب تک یہ کیا کر چکے تھے، لڑائی ختم کر کے بیٹھ چکے تھے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یقیناً اس کے بعد انہوں نے خورشید الاسلام سے بھی لڑائی کی ہوئی کہ خط دیر سے کیوں پہنچا. یہ مزاج کے چند ہلکے ہلکے پہلو ہے جو مصنف نے بڑے مزاحیہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور باقر مہدی صاحب کو جو ہے ان کی شخصیت کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چلیے چند سوالات پوچھتی ہوں کہ باقر مہدی کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ یہ خاکہ کس نے لکھا؟ باقر مہدی میں کون کون سی صلاحیتیں تھیں؟ غالب رسل کون تھے؟ چلیے میں خاکہ تیار کرتی ہوں، وہ خاکہ آپ بھی اپنی کاپی میں بنائیں گے. یہاں مصنف یوسف ناظم سے متعلق خاکہ مکمل کرنا ہے. یوسف ناظم کی تاریخ پیدائش 18 نومبر 1918. مقام پیدائش جامعہ ملازمت ڈپٹی لیبر کمشنر. تاریخ وفات 23 جولائی 2009. اسی طرح ہم نے مصنف کے بارے میں معلومات لکھ لی ہے. اب ہم باقر مہدی کے بارے میں اسی طرح کی معلومات لکھیں گے. یہاں ملامت ذمت کی جگہ کلیات. فروری 1927.
लखनऊ से करीब। ये नस्री है। अब हम तारीख बाखर मेहदी की तारीख़ पैदाइश 11 फरवरी 1927, मकाम पैदाइश रुदली, लखनऊ से करीब का इलाका रुदली। इनकी कुलियात यानी शेरी, मजमुआ, सियाह और टूटे शीशे की आखिरी नज़में। तनक़ीदी मज़ामीन जो नस्की फ़न पारे हैं, जिसमें तनक़ीदी शऊर है, उसमें है आगाही व बेबाकी, तनक़ीदी कशमकश। और इनकी तारीख़ वफ़ात है 23 सितंबर 2007। काम का सवाल, खाके से ऐसे जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें मुसन्निफ ने बाखर मेहदी के बज़ाहिर तारीफ करते हुए इन पर तंज़ किया है। जैसे रिफ़ाह आमा में या जिस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल उन्होंने उनकी तारीफ में की है, लेकिन वो तारीफ नहीं है, ज़ालिम है,
اس طرح کے جو جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں، ناقد ہے، کس قسم کے ناقد ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو لکھنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔